अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करने जा रहे हैं सफ़र के महीने के बारे में। सफ़र का महीना जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं। क्या वाकई सफ़र का महीना भारी होता है? क्या वाकई सफ़र के महीने में कहा जब जाता है जैसे ही सफ़र स्टार्ट होता है कि ये एक भारी महीना है और इसमें सदक़ात का सिलसिला ज़्यादा होना चाहिए? उसके अलावा क्या कुरान पाक में किसी भी महीने, इस्लामिक महीने के बारे में क्या कुछ कहा गया है? ये सब बातें आज हम जानेंगे कुरान की रोशनी में। हाँ, ये क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि सफ़र का महीना शुरू हो तो सदक़े ज़्यादा करने चाहिए, कुछ ऐसे दुरूद पाक हैं जो हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए, लेकिन ये सब जो है हम सुनी सुनाई बातों पे करते हैं कि ये लिखा हुआ तो कहीं नहीं है। तो क्या, और ये भी मैंने कल सुना कि सफ़र के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। शादी अगर आपने तय कर ली है या डेट फिक्स कर दी है तो सफ़र के महीने में शादी नहीं की जाती, या सफ़र के महीने में सफ़र भी नहीं करना चाहिए, ये भी सुनने में आता है। लेकिन लोग तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र भी कर रहे होते हैं, आना जाना भी कर रहे होते हैं। कहा जाता है मर्दों पे बहुत ज़्यादा भारी होता है तो मर्दों का सदका बहुत निकालना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सदक़ात तो आपको चाहे सफ़र का महीना हो या ना हो, आपको अपनी डेली की ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में, अपने रिचुअल्स में ये डाल लेना चाहिए कि आपने सदका खैरात करनी है। ये तो आप अपने दिमाग से और अपने अपने हाथ से बांध लें कि अच्छा, मैंने अगर सुबह निकलना है तो किसी को खाना, अगर पैसे पकड़ाने पैसे पकड़ा दें, किसी को खाना खिला दें, किसी को आप किसी की मदद कर दें। अच्छा, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम गोश्त का सदका करते हैं, कलेजी फिपरे का सदका करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, हमने पहले भी शोज़ पे ही बात की हुई है कि अगर आप किसी की मदद कर सकें, किसी के घर में राशन डलवा दें, किसी की गरीब की ऐसी मदद करें जो नहीं है साहिब हैसियत, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो अपने मुंह से नहीं मांग सकते, आप उनकी मदद कर दें, किसी के बच्चे की हेल्प कर दें, किसी की फ़ीस दे दें, तो ये सब चीज़ें जो हैं सदक़े में आ जाती हैं। तो अब क्या है सदका, कैसे किया जाता है, इस पर भी बात करें। फिर विक्ट्री ऑफ इस्लाम पे भी हम बात करेंगे, और क्योंकि सफ़र का महीना स्टार्ट हुआ है तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे ज़्यादा आज फोकस रखें कि ये जो हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, या हमें कोई व्हाट्सएप पे भेज देता है कि ये सफ़र में करना चाहिए, ये ख़रीद के रखो, ये पे करो, ये बातें मत सुने। इसमें बिद्दत भी है कि आपने सुनी सुनाई बात पे अमल करना शुरू किया और आपने उसको फॉलो किया। सदका तो देना ही देना है आपने, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको आप सफ़र के महीने को भारी कह के, और ये जो मिथ्स हैं इसको क्लियर करेंगे। हमारे साथ स्कॉलर्स होंगे, उनसे बात करेंगे, मुफ्तियों से पूछेंगे कि क्या ये सच है या नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे सफ़र के महीने के बारे में। क्या कहा गया है इस्लाम में सफ़र के महीने को लेके बहुत सी मिथ्स होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो सज्जाद साहब ये बताएं अल्लामा साहब कि सफ़र के महीने में क्या कहा गया है, उसके बारे में बताएं, इस्लाम में क्या कहा गया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रगुज़ार हूँ आपका, और जिस मौजू पे आज आप गुफ्तगू फरमा रही हैं वो असर हाज़िर का मौजू है और बहुत ही अहम मौजू है। और सफ़र के महीने के आने से पहले ही 4-5 रोज़ से जो है वो ख़वातीन जो हैं वो एक इब्हाम ऐसा पैदा करती हैं कि पूरे माशरे में एक सनसनी सी फैल जाती है। लोग परेशान होते हैं कि सफ़र का महीना आ रहा है, सफ़र का महीना आ रहा है। कोई ऐसी नई इस्तिलाहें सुनने को मिलती हैं कि जो अवामुन्नास के लिए जो है वो परेशानी का जो है वो बायस होती हैं। जहाँ तक आपके सवाल है कि सफ़र का महीना, तो दरअसल सफ़र के महीने के लिए कि जब ये महीनों के नाम रखे जा रहे थे तो जो 4 हुर्मत के महीने हैं उसमें मुहर्रमुल हराम भी हुर्मत का महीना था। उसके बाद जब सफ़र आता था तो जो लोग थे वो
نکل جاتے تھے سفر پہ جنگوں کی اس جانب یا کسی اور جانب، تو اور اس کو یعنی اس زمانے میں سفر تاریخ یہ کہتی ہے کہ خزاں کے موسم میں آتا تھا، جسے سبز پتے گرتے ہیں، تو اس کو سفر کا مہینہ یوں کہا گیا کہ وہاں کے مرد جو تھے وہ گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، تو اس کو سفر کا مہینہ کہا، اور جب لوگ باہر نکل جاتے تھے سفر اور خواتین رہ جاتی تھیں تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مہینہ بہت بھاری ہے، مردوں پہ کیونکہ مرد جو ہے گھر پہ نہیں ہے، مرد گھر سے باہر چلے گئے۔ ہوتے ہوتے دیکھیں اللہ نے جتنے بھی مہینے رکھے ہیں ان مہینوں کی چاہے وہ حرمت کے مہینے ہوں چاہے حرمت کے مہینے نہ ہوں، اللہ کا یہ عدل ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہ کوئی بھاری ہو یا کوئی مصیبت لے کے آ رہا ہو خدا نخواستہ۔ سفر بھی جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ ہر مہینے کی طرح ایک رحمت لے کے آتا ہے، ایک برکت لے کے آتا ہے۔ اب اس کا بھاری پن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ اس کے وزن کے حساب سے لوگ بھاری کہتی ہیں خواتین، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں ہر مہینے میں مفتی صاحب بھی ابھی بتائیں گے کہ ہر مہینے کے آنے پہ جیسے ہی اس کی رویت ہو تو اس کے لیے نماز جو ہے اس کے لیے اعمال ہیں جو سنتی اعمال ہیں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ سفر میں ہی آپ صدقہ دیں، ہر مہینے کی آمد پر آپ کو صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ میں نے ابھی کہا کہ صدقات اور صدقہ خیرات تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، آپ کوئی مہینے کا ویٹ تھوڑی کریں گے۔ اچھا اس صدقات کو بھی آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس کو جس انداز سے دینا ہے جو دین نے بتایا ہے، جو اسلام نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، اس کو بھی ہم نے جو ہے ایک ابہام کر دیا ہے کہ انڈا جو ہے وہ سڑک پہ پھوڑا ہو۔ یعنی وہ ایک غریب اس معاشرے میں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں آپ انڈے روڈوں، دودھ جو ہے بچہ نہیں پی رہا ہے تو صدقہ کیا کرنا ہے کہ وہ روڈ پہ آپ پھینک دیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے لوگوں کو اتنے انڈے پھوڑتے ہوئے دیکھا، اور انڈا 30 روپے ہے، بتائیے کتنی مہنگی چیز ہے، اتنی مہنگی چیز کا آپ مطلب 30 روپے کا انڈا جو کھانے کی چیز ہے، مطلب آپ کسی غریب کو دے دیں، آپ پھوڑ کیوں رہے ہیں؟ جو آپ گوشت کا جو صدقہ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، پرندوں کو بھی کھلائیں، وہ بھی ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی بھوکے کو، جو آج کے دور میں ایسے خاندان جانتا ہوں جو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے، تو کتنا بہترین صدقہ ہے کہ ان کو آپ گوشت کھلا دیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، ذرا آپ بھی اس کو تھوڑا سا اور بیان کر دیجئے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بد نصیبی کا مہینہ ہے، توبہ استغفار، کہ یہ بد نصیبی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی ایونٹس نہ رکھیں، شادیاں نہ، کیونکہ آپ پتہ ہے محرم ختم ہوتا ہے تو شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہیں، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ نعوذ باللہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بس قسمتی لاتا ہے، کامیابی نہیں ملتی، عام طور پہ یاد رکھیے کہ اس کو ہم سفر المظفر کہتے ہیں، اور مظفر کے معنی ہوتے ہیں کامیابی کے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ اس میں مفعول ہے، یعنی کہ یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ جی اب جب مہینہ ہی کامیابی والا ہے تو پھر ناکام کیسے ہوں گے؟ پہلی سوال تو بات یہ کہ یہ جو معاملات ہیں نا، اسے کہتے ہیں توہم پرستی، متھ، جو ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دی گئی کہ فلاں بلی گزر گئی، اب راستہ نہیں کاٹ رہے، اس نے کاٹ دیا، اب باہر نہیں جانا، وہ سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں لوگ ہر چھوٹی اب اسے کہ اگر چولہے میں دودھ ابل گیا تو اب تو بعد سارا دن کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ جو توہم پرستیاں ہیں، یاد رکھیے، کینچی چل گئی تو لڑائی ہو جائے گی، اب یاد رکھیے گا بدشگونی سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چپل الٹی ہوئی، اب تو تمہارا گھر میں جو ہے نحوست جھگڑنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، کچھ چیزوں کا ہمیں کیسے خیال رکھنا ہے، اور بدشگونی کی ہم جب یا وہم پرستی، توہم پرستی جو کرتے ہیں کیا ہے، حدیث میں اس کے بارے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یعنی کہ آپ اگر توہم پرستی کرتے ہیں، وہم پرستی کرتے ہیں تو آپ شرک کے قریب جاتے ہیں، کہ چاہے
کسی مصیبت کا آنا ہو، چاہے کوئی اچھے اعمال یا آپ کی طرف ظاہر ہونا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اعمال آپ کے لکھ دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا آپ رب سے گمان کریں گے نا ویسے آپ کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ آپ نعوذ باللہ سے کہ یہ مہینے میں میرے ساتھ کچھ ہونا ہے تو گمان غالب آپ کو اتنا ہوتا ہے اس مہینے میں کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے اور کوئی کسی بھی مہینے میں کوئی بھی لمحہ نحوست کا نہیں ہوتا، کوئی ہوتا، ہاں کچھ لمحات میں عبادات کا ضرور منع فرمایا، جیسے زوال کے وقت آپ کو فرمایا گیا کہ آپ سجدہ نہ کریں۔ کیوں؟ تو معلوم یہ چلا کہ ٹھیک ہے اوقات بتائے گئے، کچھ اوقات کچھ لمحات بہت زیادہ فضیلت لگتے ہیں، شب قدر ہے، شب بارات ہے، یہ مقام والی راتیں، مقام والے لمحات ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا، فلاں مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے بشغلی لائے گا، فلاں مہینہ آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ساری جو توہم پرستی تھی عرب قبائل کے اندر شروعات میں سفر کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیاں تھیں، لیکن اسلام نے آ کر ان تمام بدگمانیوں کو توڑ دیا اور فرمایا کہ نہیں، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتی ہے مسلمانوں پہ۔ اب آزمائش آ رہی ہے، آپ سوچیں شاید ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہم پر کچھ معاملہ ہو گیا، ہم تمہیں آزمائیں کیسے؟ من الخوف والجوع، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ انسان کے بعد جب راشن ختم ہو جائے، جب چیزیں ختم ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال سے، تو اور تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے۔ پھر فرما فبشر الصابرین، کامیابی اور خوشخبری اس کے لیے جو صبر کرے۔ اب یہاں پر جو بات آتی ہے کہ ہمیں یہ ڈیفرنٹ شیٹ جو ہے اس کو بات کو کرنا ہوگا کہ کیا ہم ہر بات کو توہم پرستی کی طرف لے جائیں، ہر بات کو نحوست کی طرف لے جائیں، ہر بات کو کہ یار یہ مہینہ آنے والا ہے تو آپ سب ایسا ہونے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے ایسا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی بدگمانی، اور اس بدگمانی کے بارے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ اب اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جو دین دیا وہ اتنا پیارا دین ہے جس نے وعدے کر دیا کہ اگر آپ رب سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسے ہی معاملہ آپ کے ساتھ کر دے گا۔ تو آپ گمان اچھا رکھیں، اور وہی صدقہ و خیرات والی جو آپ نے بات کی، یہ بالکل ضروری نہیں کہ آپ صرف ایک لمحہ معاملات آئے یا مہینہ آئے تو آپ پھر صدقہ و خیرات کریں، باقی یہ ایسا کچھ نہیں۔ اسلام نے 4 مہینے حرمت والے بتائے، جیسے بھی حضرت نے فرمایا بالکل ہے، لیکن صدقہ ہر لمحے ہی کرنا ہے، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کے کانٹے کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یقین مانے صدقے کا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمہیں نکال لیتا ہے۔ اچھا، بالکل، یہ صدقہ تو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اچھا اس کو بھی تھوڑا سا بیان کریں۔ چلیے یہ تو بات ہوگی، شادیاں نہیں رکھتے لوگ سفر میں کہ جی شادی خراب ہو جائے گی۔ ابھی مجھے کل کسی نے میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ جو لوگ شادیاں رکھتے ہیں سفر میں وہ شادی ہمیشہ ناکامیاب ہو جاتی ہے، تو جو باقی شادیاں ناکامیاب ہو رہی ہیں وہ سفر کی وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل آپ نے بات کہی، یہ وہ والی بات ہے کہ جوڑے جو ہے وہ آسمان پہ بنتے ہیں مگر طلاق زمین پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوچنا کہ سفر کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں، یہ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمائی، یہ ہم جو ہیں نا دوسرے ادیان میں اتنے ان سے امپریس ہو چکے ہیں اور کہ ان کے ہاں جو چیزیں تھیں ہم نے اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ ہم کو دین صحیح طور پہ بتایا نہیں گیا۔ لیکن مفتی صاحب وہ تو نہیں سفر کے مہینوں کو کرتے ہوں گے، یا کہ کن کی آپ بات کریں؟ میں دنیا میں یعنی اور جتنے ادیان ہیں ان کے ہاں مثال کے طور پہ جیسے یہ آپ نے کہا کہ یہ چیز ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، یہ چیز ہو گئی تو یہ ہو جائے گی، بلی سامنے سے گزر گئی تو یہ ہو جائے گی، یہ ہماری باتیں۔ ہاں دنیا میں جو فورنرز اور یہ لوگ ہیں نا، یہ فورنرز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں، اور دوسرے اتنے سارے لوگ ہیں اور جو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کی طرف جائیں گے تو دیکھیں شادی تو کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، اچھا نہ سفر میں بھی نہیں منع، نہ رمضان میں، محرم میں بھی منع نہیں ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کی مصیبت
کی وجہ سے ادب و احترام میں جو ہے وہ مسلمان محرم میں شادی نہیں کرتے. منع نہیں ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی یعنی کسی بھی ایک اسٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ جہاں پہ نکاح کرنا جو ہے وہ منع نہیں ہے. اور سفر کے مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو, اللہ نے شریعت میں نکاح جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث ہے, اور روکا نہیں ہے. کیا روکا نہیں ہے. ہاں ہلا گلا نہ کریں. ہاں جو ہم شادیوں میں جو کرتے ہیں, جس قسم کی مکس گیدرنگ ہوتی ہے, جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے, شادیوں میں طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا ہے. وہ شادیوں میں جو آپ نے مائیوں کی رسم کی ہے یہ کہاں سے آئی؟ اپٹن کی رسم کی ہے یہ کہاں سے آئی؟ ڈھول باجے بجانے کی رسم ہے یہ کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے نا. جو چیزیں اسلام میں دو ہی چیزیں, ایک نکاح ہے, دوسرا ولیمہ. بس اسی کا نام ہے شادی. اب شادی کا کوئی لمحہ یا شادی کے اس تاریخ کو شادی نہیں ہو سکتی, اس تاریخ, وہ ایک الگ چیز ہے کہ نیک ساتھ یا بد ساتھ. یہ آپ عالم دین سے پوچھیں, مفتی صاحب سے پوچھیں کہ ہم فلاں تاریخ کو شادی کر رہے ہیں, کیا یہ مناسب ہے؟ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے دین و قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بھئی اس دن شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. مگر سفر کے مہینے نے آپ کو نہیں روکا. اچھا ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ سفر میں. تو پھر کن چیزوں کے لیے سفر میں روکا گیا؟ یہ جو جب دیکھیں نا اتنی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کوئی تو اس میں ہوگی بات کہ اگر سفر کے مہینے کو اتنا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا, تو کون سی چیزیں جو نہیں کرنی؟ کچھ ایسی ضعیف روایات ہمیں ملتی ہیں سفر کے بارے میں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 تیزی کا جو ہے وہ صدقہ ضرور نکالیں, سفر میں اگر نہیں نکالا 13 تیزی کا صدقہ تو مردوں پہ بڑی گھر والوں پہ مصیبت آ جاتی ہے. اور کچھ یہ ایسی روایات رائج کر دی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ورنہ سفر میں کسی چیز سے بھی اسلام نے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا منع نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب یہ جو میں ان سے بھی سوال کیا آپ سے بھی کری ہوں کہ کوئی ایسی کوئی 2-3 چیزیں جیسے 13 تیزی کی بات کریں. دیکھیں میں جو بات کروں گا, مجھے کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ اسلام نے کسی چیز کو منع کیا. ابھی آپ نے شادی کی بات کی, ایک روایت میں تو یہ کہ حضور نے ایک نکاح سفر میں بھی کیا. اچھا, اب حضور علیہ السلام نے جب نکاح سفر میں کیا تو پھر آپ کس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا؟ نکاح جو ابھی فرمایا نا کہ 2 چیزوں کا نام ہے, اللہ نے اس نکاح میں بڑی آسانی دی. لیکن آپ یہ سوچ کے کہ فلاں مہینہ آ رہا ہے تو ہم نہیں کریں گے. دیکھیں مہینوں کے فضائل ضرور ہیں لیکن کسی مہینے کو نوست نہیں قرار دیا گیا. آپ جیسے 4 حرمت والے بھی آپ ان 4 حرمت والے میں رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ برکت ہو جائے. یاد رکھیے گا آپ کی نیت, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. میں کہوں کھڑکی کھلی ہوئی کس لیے کھولی کہ ہوا آ رہی ہے, لیکن میں یہ نیت کر لوں کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو خود بے خود آئے گی, اذان کی آواز سے مجھے ثواب مل گیا. سو آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نیت کیا کر رہے ہیں. اگر آپ سفر میں سوچ رہے ہیں کہ نہیں مجھ پہ مصیبت آنی ہے تو وہ تو آنی ہے. پھر آپ نے سوچ لیا, نیگیٹو سوچ لیا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر یقین عامل کیا ہے, یہی تو یقین کامل ہے کہ چاہے مصیبت ہو چاہے بھلائی ہو اچھائی ہو, جو کچھ من جانب اللہ ہے. اب آپ اس میں کیا کریں کہ میں بات مکمل کر لوں کہ جب آپ اللہ کے سامنے کوئی بھی آپ کو ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اللہ سے دوستی کریں نا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ان معاملات کو میرے حل فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مومن ایک دعا ہے, مثال طور پہ ایک دعا کر لیتا ہے, دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فرمایا جو شخص یہ 3 مرتبہ پڑھ لے دن اور رات میں جو بھی ناگہانی آفات آنے اللہ سے بچا لیتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو کریں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مصیبت آ جائے گی, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو مصیبت ہے یا اچھائی وہ کس کی طرف جانب اللہ ہے. تو بات اتنی سی کہ انسان جیسا عمل کرے گا جیسی نیت کرے گا ویسے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا, درود تنجینہ, درود سورہ مزمل کا بھی بہت ذکر ہے کہ سفر میں پڑھنی چاہیے. اب کیا اس کے اندر کیا
دیکھیں درود تنجینہ جو ہے یا کوئی بھی درود پاک ہے یا آپ سورہ مزمل کہہ رہے ہیں، یہ جو وظائف دی جاتے ہیں جو پیر اعظام یا مشائخ وظائف پڑھنے چاہیے ان میں، بالکل پڑھنا چاہیے، ہر مہینے پڑھنا چاہیے، لیکن مشائخ اعظام نے مثال کے طور پہ، اب میں اس کو حصہ دیتا ہوں، ایک عمل جو علماء کرام یا پیر اعظام کرتے ہیں اس کے فضائل ہوتے ہیں، اب وہ اس کو جب کرتے ہیں تو اس سے انہیں لگتا ہے کہ اس سے فائدہ تو پھر چاہتے ہیں عوام الناس کو بیان فرمائے۔ مثال کے طور پہ اگر مفتی قبلہ کا جو نمبر ہے پورا نمبر میں لکھوں اور آخر میں جو 8 یا 7 آنا اس کے بجائے 0 لگا دوں تو کیا ان تک وہ ڈائل جو ہے کنیکٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا، سارے نمبر وہی ہے، سب کچھ کر رہا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ جب کوئی پریکٹس کرتا ہے جو مشائخ یا کوئی پیر اعظام اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس وظیفے سے اس معاملے میں اس راہ میں کامیابی حاصل ہوئی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے مریدین کو یا دیگر کو دعوت دیں۔ لیکن سورہ مزمل ہو، درود تنجینہ ہو یا کوئی بھی ایسا وجہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، آپ ہر مہینے کریں، ہر لمحے کریں، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، دیکھیں یاد رکھیے گا، میں پھر دوبارہ وہی آتا ہوں کہ یہ جو مہینہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن غالب میں یہ ہے، جس ظن غالب جسے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے مصیبت آنے والی ہے، ہماری پریشانی آنے والی ہے، تو اس کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ بہترین علاج یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ بے شک سب صدقہ کریں گے۔ اب اس کی ایک مثال دے دوں اگر اجازت ہو۔ جی بالکل کہیے۔ روایت میں ایک آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، حضور نے فرمایا جاؤ صدقہ دو۔ پھر دوسرا دن آیا کہ یا رسول اللہ آج بھی میرا بچہ بیمار ہے، حضور نے فرمایا جاؤ آج بھی صدقہ دو۔ تیسرا دن آیا، فرمایا یا رسول اللہ آج بھی میرا بچہ بیمار ہے، حضور نے فرمایا صدقہ کرو۔ چوتھا دن جب آیا تو اس کا بچہ بیمار، تو صحابی نے صدقہ نہیں دیا۔ شام میں اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت فرمائی، نماز جنازہ پڑھائی، اس کو دلاسا دیا۔ رات میں وہ صحابی رسول جب سوئے تو دیکھا ایک خواب وحی کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد میں ہوتا ہے کہ ایک مثال قائم کرنا، کہ دکھانا کہ خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا ایک جن ہے، اس کے 4 منہ، 4 منہ، 3 منہ میں وہ گوشت جو صدقہ کیا ہوا ہے اور ایک منہ میں وہ بچہ ہے جو دیکھا۔ اب صبح فجر کی نماز میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا دیکھو موت تو برحق ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اگر تم صدقہ و خیرات کرتے رہتے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے جن کے 4 منہ تھے، یہ مثال دی گئی ہے کہ اگر آج چوتھے دن بھی تم یہ صدقہ کر دیتے تو شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماتا اور تمہارے بچے کی جان بچاتا۔ تو معلوم یہ چلا صدقہ بڑے سے بڑے برائی کو ٹال دیتا ہے۔ بالکل اسی لحاظ سے اگر آپ کو غالب گمان آ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے کو یا فلاں دن میں میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ صدقہ خیرات کر دیں، لیکن یہ گمان نہ کریں کہ یہ ہونا ہے، کیونکہ یہ شرک کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا کیا علامہ صاحب، جیسے یہ تو آپ نے منتھ کی بات کی، ویکلی اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، روزانہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں صدقہ تو آپ کو روزانہ ہی دینا چاہیے، یعنی صبح کی نماز کے بعد جو سب سے پہلا کام بہتر صدقہ کیا ہے؟ دیکھیں بہتر صدقہ آج کے دور میں جو فی زمانہ آج کے دور میں کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، چاہے وہ آپ پیسوں کی شکل میں، چاہے وہ آپ پیسوں کی شکل میں دیں، چاہے وہ آپ اس کو کھانے کی صورت میں دیں، ٹھیک ہے نا، چاہے آپ اس کو مال کی صورت میں دیں۔ جس معاشرے میں آپ رہیں اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے صدقہ دیں، مگر زیادہ تر جو تاکید شریعت میں آئی ہے کہ جو گوشت کا صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ ہمارے علماء اکرام نے جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اور یہ چیل، کووں کو، پرندوں کو چیزیں ڈالنا، یہ تو دیکھیں یہ اللہ کی مخلوق ہے جی، اور یہ چیل پرندوں کو جو کھلایا جاتا ہے یا دانہ ڈالا جاتا ہے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، مگر بہترین عمل یہ ہے کہ جیسے کہ مہینے کا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رویت ہوئی کہ سفر کا چاند جو ہے وہ نمودار ہو گیا ہے، تو آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اس کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد ہر مہینے کی ماہ اول کی دعا کتابوں میں موجود ہے، جی اس دعا کی آپ تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اپنے پوری فیملی کا، ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کثرت، آپ پورے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنے اعضاء کا
نیت کر کے صدقہ نکالیں جی چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. صحیح بالکل اللہ کے یہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی, اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے. بے شک ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ دیں. میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ اپنے پورے گھر والوں کا صدقہ جو ہے وہ نکالیں نیت کر کے, چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی ضرورت مند کو کی اس میں ہو. یہ اچھا پھر یہ چیز آپ نہ دیکھیں, ہمارے ہاں ایک چیز عجیب ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے کو اپنی کمیونٹی تک محدود کر دیا. جی جی میں صدقہ دوں گا تو اپنی کمیونٹی کو دوں گا, نہیں دوسرے کو نہیں دوں گا. ہاں میں وہی کہہ میں علامہ صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہوں کیونکہ یہ بات اچھی اور لمبی بھی ہو جائے گی, تو ہم بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہمیں ابھی جوائن کیا فاطمہ خاکوی جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے فاطمہ آپ کا؟ ٹھیک ہے فاطمہ, آپ سے بات کریں گے. پہلے مفتی صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے. علامہ صاحب میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ اس معاشرے میں بڑا برا ہو گیا ہے کہ ہمیں صدقہ یا خیرات یا کسی کی مدد کرنی ہے تو اپنی کمیونٹی کی کرنی ہے, دوسرے کی نہیں کرنی ہے. دوسرے کی کمیونٹی کی ہم کیوں کریں؟ اب یہ چیز جب معاشرے میں آ گئی, سوری کمیونٹی سے مراد آپ کا ریلیجن بھی ہے, ریلیجن بھی ہے, قوم بھی ہے, مسلک بھی ہے, مسلک بھی ہے. کچھ لوگوں نے ایسے چیریٹی بنا لیے ہیں جو ان کی کمیونٹی کے نام پہ ہیں, وہ کمیونٹی سے 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتے. تو اسلام یہ نہیں کہتا, اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی قوم کی بھوک کو مٹاؤ, کسی کمیونٹی والے کی قوم کے بھوک کو مٹاؤ, اس کی پیاس کو مٹاؤ, یا کسی مسلک والے کی. بھوکا ہے, ضرورت مند ہے. اب اسی طریقے سے علاج ہے. آج کل پاکستان میں علاج کی اتنے مسائل ہیں کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ اس کو تھوڑا اور آپ اگر واضح طور پہ کہہ دیں کہ ریلیجن پہ نہیں ہے محدود, لوگ اپنے گھروں میں ضرورت مند اگر کوئی ریلیجن سے آپ کے ہٹ کے ہے تو اس کو کام بھی نہیں دیتے, اس کو گھر میں نوکری نہیں دیتے. یہی تو یہ معاشرے نے اور خدا نہ خواستہ اس کو جوڑ دیا ہے دین سے. ہاسپٹل بنا لیے ہیں اپنی کمیونٹی کے نام سے کہ بھئی ہماری کمیونٹی, بیمار کمیونٹی تھوڑی دیکھ رہا ہے, پریشان حال کمیونٹی تھوڑی دیکھے گا. اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ کمیونٹی کے ٹھیک ہے آپ بنا رہے ہیں مگر سہولت ہر انسان کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کمیونٹی جو ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے کہا کہ فری علاج ہے, باقی جو جا رہا ہے اس سے آپ لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے معاشرے میں نہ صرف کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے, احساس محرومی, جب احساس محرومی کم ہوتی ہے تو علم کی کمی کی وجہ سے آج ہم نے سفر کے مہینے کو دیکھیں. سفر کے مہینے کی عظمت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. 40 چہلم, جس میں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں جو ہے جمع ہوتے ہیں اور ان کے لیے سوگواری کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا مقدس اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رحمت, برکت اور ہمارے لیے نعمتیں ہیں خداوندی. اچھا, میں اس بات کو تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات فرمائی نا کہ ہم مخصوص طبقے کو دیکھتے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو کیا اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے, ہندو ہے یا کرسچن ہے, کوئی بھی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے تو آج دیکھا جائے کہ جو صورتحال ہے کہ جو ہمارے مسلمان جو غزہ میں حالات واقعات ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے کیا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے, ایک قافلہ آتا ہے اور اس قافلے کے اندر ایک خاتون ہے جو کہ مسلمان نہیں اور ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالی کملی اوڑھا کرتے تھے. تو جب وہ خاتون قریب آئی, حضور نے وہ کالی کملی لی, اس بچی لڑکی کے سر پہ ڈال دی. جیسے ہی ڈالی, تو میں بتا رہا ہوں کہ اسلام بہت پیارا دین ہے میرا, آپ اس کو سمجھے تو صحیح. تو جیسے ہی ڈالی تو صحابہ کرام آئے, یا رسول اللہ یہ تو لڑکی کافرہ ہے, مسلمان تو نہیں, اس کو چادر کی کیا ضرورت. تو میرے نبی نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان, بیٹی بیٹی ہو, بیٹی بیٹی ہو, یہ میرا دین ہے, یہ اسلام. اسلام
چاہے کافر کی بیٹی اس کو بھی کہتا ہے چادر اڑا دو، اس کو سایہ دو، اس کی حفاظت فرما. ہم یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ صرف ہم اپنے لوگ کو دیکھیں؟ بس اسلام تو ایسا دین ہے جو کافر اور مسلمان اگر ضرورت اگر ایک کافر کی بھی ہے اور اسلام اس میں مدد کر سکتا ہے تو اسلام نے کبھی منع نہیں فرمایا. اگر کسی کو ہاسپٹلٹی کی ضرورت ہے، اگر کسی کو کھانے کی پینے کی ضرورت ہے، تو یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ یہ کس نسل کا ہے، یہ دیکھ کے دیا تو کیا دیا. اور ساری بات یہ کہ اسلام نے بہت اچھا فرمایا، ان اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے. فاطمہ آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ہم سفر کے مہینے کے بارے میں بات کریں، اور دونوں نے کہا کہ عورتیں بہت غیمہ غیمی پھیلاتی ہیں. میں دونوں کی باتیں کروں گا. اور عورتیں جو ہیں ذرا، ویسے میں آپ کو بتاؤں زیادہ یہ عورتیں ہی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں، آپ کے پاس خواتین زیادہ آتی ہوں گی، تو یہ ذہنوں میں جو بیٹھ گیا ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہے، سفر کے مہینے میں صدقات بہت زیادہ کریں، سفر کے مہینے میں شادی نہ کریں، آپ کیا کہیں گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ان لوگوں نے بہت اچھے انداز میں اس بات کو ڈیفائن کیا ہوگا، تو میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گی. سفر کے مہینے کی جو نحوست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری شریعت میں اگر ہم چیز دیکھتے ہیں، تمام احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سفر بھی ایک عام مہینوں کی طرح تمام مہینہ ہے، اور جیسے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر جو آپ بات کر رہی ہیں، اگر ہم اس طرف لے کر آتے ہیں کہ یہ جو توہمات ہیں اور مطلب بدشگونی کا جو ذہن میں خیال ہے، وہم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بدشگونی جو ہے وہ شرک ہے. اب آپ سوچئے کہ جب کسی کے ذہن میں یہ وہم و گمان آ جاتا ہے کہ یہ بلی، جیسے ایک مثال دے رہی ہوں جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا. بہت سارے ایسے ہمارے مطلب ہمارے امت میں یہ ساری بہت ساری باتیں جو اب مکس اپ میں اتنا ٹائم نہیں ہے کرنے کا. اب یہ ہے جو باتیں ہمارے توہمات آتی ہیں، تو ہمیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ وہ توکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے خیر اور شر جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی برائی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تو ہل ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بدعمالیاں ہیں، ہمارے اپنی ذات کی جو بدعمالیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفک سفر کا مہینہ ہو. ٹھیک ہے. کہ اسی میں ہمیں مصیبتیں آئیں گی یا پریشانیاں آئیں گی. ٹھیک ہے. اموات جو ہیں وہ تمام مہینوں میں ہوتی ہیں، ربیع اول میں بھی ہوتی ہیں، ربیع ثانی میں بھی ہوتی ہیں، سفر کے مہینے میں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہماری امت میں ایک چیز دیکھی جائے جو ایک کانسیپٹ ہے، میں چاہوں گی کہ علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک احترام کی رو سے تو یہ چیز کو سمجھنا ٹھیک ہے. احترام ٹھیک ہے نا. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے مطلب عظمت والا مہینہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہ جب آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں جو ہے اس مہینے میں یعنی 4 حرمت والے مہینے جب گزر جاتے تھے تو یہ جو عرب تھے وہ اپنے مطلب مال و اسباب کے لیے اور نکل جایا کرتے تھے، تو وہ اپنے گھر ان کے خالی ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے اور پھر اس طریقے سے کہ 4 مہینے وہ رکے رہتے تھے اور اس مہینے میں وہ تمام. یہاں تو لوگ سفر میں کہتے ہیں سفر ہی نہ کرو. نہیں، اب دیکھیں نا سفر کا جو کانسیپٹ ہے، سفر کا جو کانسیپٹ ہے میں اس کو کلیئرفائی کروں کہ یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بات تو یہاں اعتقاد آتا ہے احترام کی رو سے. اگر اس کی احترام کیا جائے، کربلا کا واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. شہداء کربلا کی یاد میں اور یہ معاملات ہیں اہل بیت پہ یہ جو ظالم ہوئے تھے اس کی یاد میں اگر اس طریقے یہ سوچ ہو آپ کے دل کے اندر، اہل بیت کی محبت ہو. میں تھوڑا سا یہ بات کو کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس مہینے میں تو نکاح ہوا تھا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو اس سے کرنے ہیں، لیکن وہ کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے احترام کا. ٹھیک ہے. اس سے ہم خوشی غمی سے اور ان چیزوں سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ ہم اس کو، بہت سارے لوگ اس کو برا بھی نہیں کہہ سکتے اور اچھا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. لیکن جہاں بات کنیکٹ کی جاتی ہے بدشگونی سے، توہمات سے، کہ بھئی یہ جو ہے سفر کے مہینے میں جو ہے صدقہ دے، صدقہ تو
جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ آپ گھر یعنی کہ صبح جو ہے آپ کا صدقے سے آغاز کریں. صدقہ رد بلا ہے, مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے ایک مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ دھن دولت جائیداد کہیں ہم صدقہ اگر نکالتے ہیں تو وہی صرف اسپیسیفک چیزیں ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا ہر عمل کردار جو نیکی کی طرف اٹھ رہا ہے وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کی راہ سے کانٹا نکال دیتے ہیں وہ صدقہ ہے. ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان ہمارے مسلمان جو محفوظ ہیں اور ہم اپنی زبان کو اس شر سے روک لیتے ہیں, جیسے ہمیں غصہ آ رہا ہے, کامیابی قرآن کہتا ہے نا, کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یہ بھی جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں, فلاح کی طرف جاتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں وہ فلاح کی طرف جاتے ہیں, کامیابی کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں, ان پہ چل کے ہی ہمیں اسلام میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کامیابی ہمیں جب مل سکتی ہے جب ہم صحیح طور پہ اس کو فالو اپ کرتے ہیں. فالو اپ ہم جب کریں گے جب ہم صحیح طور پہ اس کی اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, اور ہم ان شرک والی چیزوں سے بچ جائیں گے, دور رہیں گے. بالکل. یہاں ایک بات میں ضرور کر دوں, چونکہ موضوع بڑا ہماری بہن نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. بہت سے لوگ رشوت کے پیسے سے صدقہ نکالتے ہیں. ہاں بالکل, یہ مال حرام ہے اور آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ہم اس پہ صدقہ و خیرات کر دیں. اب مجھے بتائیں, حرام سے کمایا ہوا مال, اسمگلنگ سے کمایا ہوا مال, کسی کا حق مار کے کمایا ہوا مال, وہ تو پھر آپ کا کسی بیوہ اور یتیم کا حق غصب کر کے مال کر کے, ایک پہلا گناہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ ایک تو آپ نے رشوت لی, اوپر سے حرام مال لیا, اور اس کے اوپر سے آپ اس کو صدقہ نکال کے غریب کو حرام کھلا رہے ہیں. یعنی دو گناہ کر رہے ہیں. ایک تو حرام لیا, دوسرا حرام چیز دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے دے رہے ہیں, ضرورت مند. کھانے والے پہ تو کوئی گناہ نہیں, کھانے والا تو بیچارہ مجبور ہے, مگر دینے والے کا نہ وہ صدقہ قبول ہوگا, نہ اس سے رد بلا ہوگی, نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. نہیں تو لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ بھی بات ہوگی نا, بلیک کو وائٹ کرنے والی بات. تو آج کل جس معاشرے میں جو ہو رہا ہے, وہ جتنی تقریبات ہوتی ہیں, جو کچھ ہوتی ہے دکھاوے کے لیے, ہمارے اس معاشرے میں بلیک منی کو تو وائٹ ہی کیا جاتا ہے. یہیں سے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, یہاں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کریں آج سفر کے مہینے کے جو بہت سارے متس بنے ہوئے ہیں, بہت کنفیوژنس ہیں. بہت اچھا ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کوئی ایسا نہیں کہیں کہا گیا کہ سفر کا مہینہ ایک نحوست, نعوذ باللہ نحوست کا مہینہ ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے علامہ صاحب. میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے, آپ نے کہا کہ ہم جو ہے چیریٹی پہ بھی بات کر رہے تھے. جی, چیریٹی کو ہم نے جو ہے وہ محدود کیا نا, اور چیریٹی کو محدود کرنے سے ہم اس رشوت پہ بھی بات کی تھی. ہاں, معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ چیریٹی یہ کر رہے ہیں کہ ہم رشوت لے کر اور غلط مال لے کر اور وہ حرام شے سے ہم جو ہے معاشرے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے میں سکون ہوگا. تو یہ جتنی بے سکونیاں ہیں اور جتنے ہمیں وہم ہیں, یہ وہم ہے نا کہ سفر جو ہے بہت ہی بھاری مہینہ ہے, سفر آ گیا تو کوئی نہ کوئی بلا آ جائے گی, اور سفر آ گیا تو سفر نہ کریں, سفر آ گیا تو گھر سے نہ نکلیں, سفر آ گیا. جیسے میں نے یہ کہا کہ واٹس ایپ بھر جاتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا, 13 تیزی کا صدقہ پورے گھر کا نکالیں, کیا نکالیں, دال کو جمع کریں, چاول کو جمع کریں, اور فلاں اناج کو جمع کریں. اچھا اس کو کیا کریں کہ صاحب اس کو جا کے جو ہے سب ہاتھ لگائیں اور سڑک پہ رکھ کے آئیں. اب مجھے بتائیں یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا دین ہے, ہم کس معاشرے میں. لیکن اگر چیل کووں کو ڈال رہے ہیں, کلیجی پھپڑے اور یہ سب چیزیں, تو کیا ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں, ہاتھ لگا لیں. اسلام تو کہتا ہے آپ نے نیت کر لی تو وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. آپ ضروری نہیں ہے, جیسے صدقے کا ایک نوٹ ہوتا ہے,
میں نے دیکھا ہے ایک ایک کو سب کبھی سر پہ لگا رہے ہیں, کبھی ہاتھ پہ لگا رہے ہیں, ہو رہا ہے نا. مگر جب آپ نے صبح اٹھ کے پورے گھر والوں کے نام لے کے نیت کر لی کہ یہ صدقہ جو ہے, جیسے میری بیٹی یہاں نہیں ہوتی ہے تو میں اس کا نام لے کے کر دیتی ہوں, بالکل صدقہ دیں جو نہیں ہیں. اور ہمارے فقہ جعفریہ میں تو یہاں تک ہے جو مرحومین ہو گئے ہیں ان کے نام کا بھی آپ صدقہ نکال سکتے ہیں تاکہ ان کی قبر میں آسانی ہو. دیکھیں وہ صدقہ جو آپ نکالیں گی وہ غریب اور مساکین کھائیں گے نا, تو یہ ایصال ثواب بھی ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کے دنوں میں کام کوئی نیا شروع نہ کریں, کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کہیں نوکری سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ وہ نہ کریں. اچھا یہ بہترین سوال ہے آپ کا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف کیا مسلمانوں کے لیے سفر کا مہینہ آتا ہے؟ ہاں بالکل. اگر آپ مثال طور پہ لندن, امریکہ, کینیڈا میں آپ موجود ہیں تو وہاں پر کوئی غیر مسلم سفر کے مہینے میں آغاز کر رہا ہے تو اس پر سفر کا مہینہ نہیں گزرا؟ بے شک ایسا نہیں ہے. ساری بات یہی توہم پرستی ہے. اگر آپ کو اس مہینے میں کتنے ہر اللہ تعالیٰ جب بھی نعمت دینا چاہے اس کے لیے کوئی یہ ہم کو یہ نہیں کہ مقید نہیں کر سکتے یا قید نہیں لگا سکتے کہ فلاں مہینے میں ہم یہ کام شروع کریں گے. ہاں عظمتیں جیسے میں نے 4 حرمت والے مہینے ہیں, لیکن اگر یہ مال جو آپ کو اللہ بتا دیں 4 امت والے مہینے, دیکھیں رجب, شعبان, رمضان اور محرم, یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے. حرمت سے مراد جس میں جنگ و جدل, جن میں فساد کرنا اسلام نے منع فرمایا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے احترام و عزت والے مقام عطا فرمائے اس مہینے کے اندر. اس وجہ سے آپ رجب کو دیکھ لیں, شعبان کو دیکھ لیں, رمضان کو دیکھ لیں اور یہ محرم الحرام کو دیکھ لیں. اب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کاروبار کا آغاز ان مہینوں کے علاوہ کرنا چاہ رہے ہیں اور سفر کا مہینہ بیچ میں آ گیا تو آپ بولے نہیں یار میں رک جاؤں. ہو سکتا ہے اس رکنے کے درمیان جو آپ کے پاس تجارت نہیں کرنی چاہیے کوئی ایسی وہ نہیں ایسا کچھ نہیں, یہ توہم پرستی ہے بالکل نہیں. آپ سب کر سکتے ہیں. میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا, مثال کے طور پر یہ جو معاملہ ہے, جو یہ ساری بات حضور نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اسی لحاظ سے بتایا کہ آپ اپنے مال کو جو آپ لگا رہے ہیں کاروبار ترقی میں پھر آپ سے کہوں گا اگر جو اعمال ہے, اعمال سے کیا مراد, ایک شخص ہے دکان کھول رہا ہے, ناپاک ہے, کپڑے بھی ناپاک ہیں اور دکان کھولا اور برکت ہو جائے, کیسے ہوگی؟ ایک گھر ہے, گھر میں پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے. ہم اپنے اعمال تو دیکھیں, آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے گفتار میں جو گالی گلوچ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں برکت ہو جائے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے, آپ ہر کام میں جھوٹ بول رہے ہیں, آپ برکت ہوگی کیسے ہو جائے گی؟ آپ ٹھیلے والا ہے, میرے ٹھیلے کام میں کیوں نہیں؟ او بھائی تم جو ٹھیلے کے کام میں جتنے کا مال آئے اس سے ڈبل دگنا تم منافع لے رہے ہو اور یا پھر تم بیٹھ کر رشوت کو رشوت نہیں سمجھ رہے ہو تو کام میں برکت ہو جائے گی. ساری باتیں اپنے اعمال پہ بھی تو غور کریں کہ ہم روز کر کیا رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ فلاں کا مہینہ فلاں کا دن, نہیں میرے بھائی, کچھ یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کی کیا قدر و منزلت ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں آپ جو مجرم قرار دے رہے ہوں کہ جو آپ اعمال کر رہے ہوں, پھر آپ کہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھ پہ برکت نہیں ہو رہی ہے, مجھ پہ رحمت نہیں ہو رہی. ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ پیسہ معذت کا, آج جمعے کا دن ہے مثال کے طور پہ, یار یقین مان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور یہ جو آپ نے بھائی چاہے بیٹیاں ہوں یا بہنوں ہوں, ہر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ یہ فلاں مہینہ آ رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور فرماتے ہیں جب جمعے کے دن ایک بندہ پہلا قدم رکھتا ہے مسجد کے اندر, اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو, اسے اللہ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دے دیتا ہے. دوسرا رکھتا ہے تو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب دے دیتا ہے. تیسرا رکھتا ہے تو ایک بکرا صدقہ کرنے کا ثواب دے دیتا ہے. تو آپ کے پاس مال نہ ہو لیکن آپ اعمال تو یہ بہتر کریں, ہو سکتا ہے اس صدقے کا ثواب ایسے مل جائے. میں 2 باتیں بڑی اہم سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ آپ اگر پیسہ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, تو آپ سب سے پہلے نیت بہتر کریں, دوسری اعمال درست کر لیں. یقین مانے آنے والے حالات خود بہتر ہو جائیں گے. اور حقوق العباد پہ زیادہ بالکل. اس میں مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں, اس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا کہ اگر کوئی محبت میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام کا آغاز ربیع الاول میں کروں گا, اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ظہور جو ہے وہ ہوا تھا, اگر وہ محبت میں کہتا ہے کہ اس میں برکت ہوگی کیونکہ ربیع الاول رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ, اگر وہ کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل یہ اچھی بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں رجب میں کروں گا, مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے, یا اگر کوئی ایسے نیک دنوں میں
اگر کوئی وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کا آغاز کروں گا یا میں کوئی اچھے کام کا آغاز تو اس میں کروں کوئی گا بری بات یا میں شادی اس دن کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہنا کہ نہیں نحوست ہو جائے گی سفر میں اگر کام، یہ غلط۔ ایک جملہ میں کہہ دوں پھر بہن کی طرف آ جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ایک سفر سے گزرے، تو ایک کاہنہ جسے کہتے ہیں، جسے ہم جادوگر کہتے ہیں یا ستاروں کو دیکھنے والی، جی، تو اس نے دیکھا، فرمایا مولا علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں۔ فرمایا آپ جس جنگ پہ جا رہے ہیں وہ جنگ آپ ہار جائیں گے۔ اچھا، تو آپ مسکرائے، فرمایا ہم اس کا جواب بعد میں دیں گے۔ جب جنگ ہو گئی واپس آئے تو آپ نے کاہنہ کو بلایا کہ بلا اس کو جس نے جس بات کی تھی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا آپ جنگ ہار جائیں گے۔ فرمایا کیوں کہا تھا؟ مطلب آپ کے ستارے یہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا مومن ستاروں کے تابع نہیں ہوتا، ستارے مومن کے تابع۔ اللہ اکبر۔ ہم آج کا تارا یہ کیا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں یہ کیا کہ فلاں کہہ رہی، اور بھائی تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، قیصر و قسرا کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ یہ ایمان کی علامت تھوڑی ہے کہ آپ ستاروں پہ رکھیں، فلاں پہ یقین رکھیں، مہینے کی نحوست پہ یقین رکھیں۔ بھائی تم مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب جو اللہ اس کے دین نے ہمیں تعلیم دی اس پر عمل کریں گے تو یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا۔ فاطمہ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اب اس دور میں آپ اتنا ٹریول بھی کرتی ہیں اور جا کے تعلیمات دیتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، کیسے اس جہالت کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ یہ جو ایک جاہل بات ہی ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا، یہ مہینہ آ گیا تو ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا، واٹس ایپ بھر گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو کسی سے بنا پوچھے یا کسی نے بھی ہمیں وظیفہ بتا دیا ہم شروع کر دیتے۔ اگر کوئی سرٹیفائڈ لوگ ہیں جو جیسے آپ لوگ ہیں، اگر آپ کوئی چیز سمجھ کے بولتے ہیں کہ یہ پڑھ لو تو صحیح ہے، لیکن ہر آیا گیا واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہے یہ پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی اتھینٹک سوال آپ نے کیا ہے اور بہت یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ اس طرح کے آپ کو پتہ ہے میرا جو تعلق ہے ایک صوفی سلسلے سے ہے جی، اور میں اس میں خدمات بھی دے رہی ہوں، اور اس طرح کے کافی کیسز ہمارے مطلب آتے ہیں، لیڈیز بھی آتی ہیں، جینٹس بھی آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم آبزرویشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں وظائف پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے وظائف کی جو، کیونکہ دیکھیں ہر آیت کے موکل ہوتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، ہر آیت کے موکل ہوتے ہیں، اور میں اس کو بالکل آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کسی سرٹیفائیڈ بندے جو صحیح طریقے سے عالم ہو، دیکھیں نا، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ عمل، جی، میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے، یعنی کہ انہوں نے کہا نا سب سے بہتر یہ وہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہے، لیکن میرے مرشد کریم نے جو ہمیں تعلیمات دی اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ حاصل انسان نے کر لیا، تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ پہلے علم، پھر عمل، ٹھیک ہے، دیکھیں علم کے بعد عمل کے بعد تقویٰ کی برکات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، اور جب تک آپ کسی اسپیسیفک بندے کے اندر وہ برکات نہیں دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ آپ کا دل، جو قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو ججمنٹ کریں گے، کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی سرٹیفائڈ بندہ ہے، کیونکہ ہر گلی محلے میں ہر بندہ یہ کہتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا ہوں، بالکل ٹھیک، ایسے ہی لوگ اپنی مطلب بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم بڑی چیز ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اکابرین کی تعلیمات کو اگر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مجاہدات کیے، کس طریقے سے وہ طریقت کے نظام میں چلے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے اسپریچول ماسٹر نے جس طریقے پہ ان کو چلایا، انہوں نے اپنے تزکیہ نفس حاصل کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اندر انتہائی عاجزی انکساری آ گئی، اور ان کے ہر کامل للہیت آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہر مومن بندہ، جو کوئی مومن بندہ ہے، اس کی ایک خاص نشانی ہوگی کہ اس کا ہر عمل للہیت کے لیے ہوگا، اور جیسے ہی آپ اس کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کے پاس پازیٹیو وائبس آنا شروع ہو جاتی، خود ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں آج آپ کو کہہ دوں آمنہ کہ میں بہت نیک ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور آپ کو آ کے کہتے ہیں میں بہت نیک ہوں، آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو، لیکن نہیں، میری نظر میں
بھی تو کوئی ایسا ہوگا نا جو میں ظاہری بات ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنے آپ کو ابھی تک اسٹوڈنٹ میں ہی شمار کرتی ہوں, ٹھیک ہے, حالانکہ میرے پاس ڈیوٹیز ہیں لیکن میں اسٹوڈنٹ ہوں کیونکہ میں سیکھ رہی ہوں, کیونکہ جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں وہ بہت پستی کا مقام ہے. اچھا صحیح ہے, کیونکہ وہاں وہ میرے اندر وہ پیورٹی نہیں مجھے, کیونکہ میرے باطن کو میں جانتی ہوں. ہاں صحیح ہے, تو یہاں مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مومن کی زبان سے جو بات نکلتی ہے, چاہے وہ ایک ورڈ آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لو, ٹھیک ہے, تو اس میں برکت آ جاتی ہے. نہیں تو آپ لوگوں سے آپ وظائف لے لیں, تسبیحات لے لیں, تعویذ لے لیں, نقش لے لیں, اس میں آپ کو کوئی برکت نہیں آئے گی, کہیں آپ کو شفا نہیں ملے گی. شفا من جانب اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ پاک اگر اس بندے کے ذریعے سے آپ کو وسیلہ بنا کے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت ڈالی بھی, اور رحمت ایسے نہیں آتی. رحمت جب آتی ہے کہ جب وہ بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے, پیور ہو جاتا ہے, خالص ہو جاتا ہے, اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان آج کل کے پاکھنڈی جو لوگ ہیں ان سے دور رہیں, کیونکہ میں نے ایسے اپنے لوگوں میں لوگ دیکھے ہیں کہ جو آتی ہیں خواتین اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو جادو ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ پرابلم ہو گئی, ہمیں تو فلانے نے یہ کرا دیا, ہماری نند نے یہ کرا دیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر کیسز ایسے آتے ہیں جو کہ وظائف, جس طرح آپ بتا رہی ہیں وظائف کسی نے بتا دیا, یعنی کہ بے عمل عامل کی وظائف کی وجہ سے لوگوں کے دماغ پلٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کامل ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے پھر وہ صحیح طریقے سے جو, کیونکہ کامل ولی کی نشانی ہے کہ وہ کوئی پیسہ پائے کے بغیر جو ہے وہ لوگوں کا فی سبیل اللہ علاج کرتا ہے. جیسے ایک سورہ مزمل کا لوگ ختم کرتے ہیں اور وہ آیت کریمہ کی وہ گولیاں بنا کے بالکل کرتے ہیں, جا کے سمندر میں ڈالنا کہ مچھلیوں کو دینا. اب اس کے بارے میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں, یہ وہ کہتے ہیں 313 بار سورہ مزمل پڑھا جائے گھر میں برکت کے لیے. دیکھیں برکت جو ہے وہ آپ کے اعمال سے, آپ کے جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ کا گھر گندا ہے, نماز نہیں ہے آپ کے گھر میں, آپ نماز سے غافل ہیں. ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ سوری تھوڑا آپ کو کروں گی کہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, بالکل, لیکن آپ وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وظائف کریں گے, نماز نہیں پڑھنی. جی آمنہ, میں آپ کو بتاؤں, جو میں نے تعلیمات حاصل کی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اب اتنے سال 20-25 سال گزرنے کے بعد جا کے کچھ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنے باطن کے اندر تو نظر آتا ہے کہ شاید میں کچھ اس قابل ہوں کہ میں کسی کو کچھ بتا سکوں. میں نے کہا آپ سے کہ برکت جو ہے وہ سچ میں ہے. جب تک آپ کی زندگی میں سچ نہیں آتا, پیورٹی نہیں آتی, اخلاص نہیں آتا ہر عمل میں, بالکل, ٹھیک ہے, آپ دنیا میں آپ کسی نیت صاف نہیں ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ اپنے کام سے مخلص نہیں ہیں, آپ اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں, آپ اپنے مشن سے مخلص نہیں ہیں, آپ کے اندر للہیت نہیں ہے, آپ کا ہر عمل اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں, یہ میرے خود کا تجربہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کوئی دیا ہوا وظیفہ, آپ کی کوئی دی ہوئی تسبیح وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن جو ہماری پریکٹیکل لائف میں میں نے دیکھا, جو صوفی بزرگ ہیں جیسے ہمارے سلسلے میں بھی ہیں, جو خانقاہی نظام کو میں نے بڑا پیور پایا ہے, تب اپنی لائف میں جو میں نے آبزرویشن کی ہے, اتنے سال میں ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی, لیکن اب صوفی تھاٹ کو میں مانتی ہوں, اور میں نے جو آبزرویشن کی ہے اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو خانقاہی نظام ہے وہ ابھی بھی اس نظام کو لے کے چل رہا ہے. یعنی کہ وہ رٹا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی دعائیں نہیں ہیں, اس کے اندر پتہ ہے کیا سکھایا جاتا ہے, آپ اپنے باطن پہ نگاہ کرو, ٹھیک ہے, اپنے باطن پہ نگاہ کرو, اپنا تزکیہ نفس کرو, اور اپنی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھو, توکل اللہ کی ذات. جب بندے کا توکل اللہ کی ذات پہ ہو جاتا ہے نا آمنہ, بالکل بلائنڈ, ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ میرے مرشد کہتے ہیں کہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی جو لوہے کی جو زنجیریں ہیں نا وہ اس کو بھی توڑ دیتا ہے. بے شک, ایسا فیت یقین آپ کو اللہ کی ذات پر ہو جائے, ہونا بھی یہی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کا یہ جو یقین ہے نا وہ آپ کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے,
آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. آپ لوگوں کے محتاج نہیں ہوتے, آپ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. ہر عمل آپ کا اللہ کے لیے ہوتا ہے. آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے آگے مانگتے ہیں. جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پیر کپ کپانے نہ لگ جائے نا, جب تک آنسو نہ نکلنے لگ جائیں آپ کے, جب تک آپ سمجھ لیں کہ بارگاہ الہی میں آپ کبھی اس مقام پر نہیں ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ فیتھ ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. یہ ہم نے ابھی سفر کے بارے میں بات کی, اب ہم وکٹری آف اسلام کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہم واپس آ چکے ہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بریک پہ ہی ہیں. واپس آ چکے ہیں. مفتی صاحب آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے فاطمہ کی بات میں. اچھا, بہن نے جو بات کی بہت ماشاءاللہ متاثر کن گفتگو فرمائی. صرف میں اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں, جیسے بات فرمائی نے کہ دیکھیں صوفیزم یا تعلیمات جو صوفیہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب وہ بیان کرتے ہیں, یعنی شریعت و طریقت کو لے کے چلتے ہیں, ان صوفی یا ان اولیاء اللہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان میں دو بڑی پیاری خصوصیات ہوتی ہے کہ ایمان والے, دوسرا کیا ہے تقوی والے. تقوی. اب یہ دونوں چیزیں جو ابھی بات کی نا کہ علم اور اللہ والوں سے جو ملتا ہے, اس کا وجہ یہ ہے کہ آج میں ایک بات کہوں گا کہ آپ ہر آستانے بھی پہنچ جائیں یا ہر ایک سے تعویذات یا اس کے بات اتنی سی کہ آج ہم نے دیکھا ہر گلی کے اندر دکان کھلی ہوئی ہے. پیر مرشد شیخ نبی کا نائب ہوتا ہے, بے دین نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. اور سب سے بڑی بات, اللہ اس کے رسول پر دین پر عمل کرنے والا جو ہوتا ہے نا, جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کی بات میں خود بخود اثر پیدا ہوتا ہے, اثر آ جاتا ہے. بے شک. تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم کریں گے, یہ فلاں وظیفہ کریں گے, وہ کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے سورہ مزمل کا فرمایا, بالکل آپ وظیفہ کر سکتے ہیں, چاہے 313 کریں یا اس سے زیادہ کریں. لیکن ایک بات میں کہوں گا, جو آٹے بنا کے گولیاں ڈالتے ہیں, میں اس میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا. دیکھیے اگر آپ یہ نٹی جٹی کے پل پہ ڈالتے ہیں, وہاں جا کے دیکھ کتنا آٹا جمع ہوگا. اگر آپ کو ڈالنا ہی ہے تو جائیے پھر جہاز میں بیٹھ کے جائیے اس بیچ سمندر میں, جن مچھلیوں کو ضرورت ان کو دیں. اگر آپ نیچے اتنا اللہ کا ناز ضائع کر دیں گے تو کیا ہوگا. پھر میں ایک بات کہوں کہ آپ بالکل چیل کبوں پرندوں ان کو اگر آپ مخلوق کو غذا دے رہے ہیں, ثواب کا کام ہے, لیکن غذا پہنچے بھی تو صحیح. مسئلہ تو یہ ہے, آپ سوچ رہے کہ ہم نے کر دیا اپنا کام اور نیچے جو معاملات بگڑ گئے وہ بگڑ گئے. بالکل بالکل. پھر ایک اور بات جو بہت اہم ضرورت آج عمل کی ہے کہ آج وظائف بالکل کریں, لیکن سب سے پہلی بات جو دین نے فرائض ادا کیے وہ تو عمل کریں. نفل کو اب مثال ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز چھوڑ دی, کیا فائدہ. ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں, عشاء کی نماز نہیں پڑھی. فرائض کو چھوڑ کے نفل کو توجہ دینا, فرائض کو چھوڑ کے وظائف کو توجہ دینا, فرائض کو چھوڑ پہ دوسری باتیں کرنا. دین اسلام بڑا کلیئر ہے, یہ کرو گے تو کامیابی ملے گی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, افلا تتفکرون, کیا تم تفکر تدبر نہیں کر سکتے کہ دین کیا فرما رہا ہے. تو بہت ضروری اس بات کا کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں آیا وہ شریعت و طریقت کو لے کے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, اور جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو کامیابی مل جاتی ہے. جی اب چلتے ہیں ذرا وکٹری آف اسلام کی طرف. مجھے یہ بتائیے علامہ صاحب کہ اسلام کی سب سے پہلی فتح کون سی تھی اور اس کا اثر کیا؟ بہت عمدہ اور اچھا سوال کیا ہے آپ نے. اسلام کی فتوحات تو اسلام میں اس قدر ہیں کہ ایک پورا دن جو ہے وہ فتوحات بتانے میں لگ جائیں گی, مگر اسلام کی جو سب سے بڑی وکٹری اور اسلام کی جو سب سے بڑی فتح تھی وہ میرے نزدیک وہ فتح تھی جب سرکار مکے میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور فاران کی چوٹیوں میں آپ نے یہ اعلان کیا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے. کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی فتح ہے کہ سرکار کردار اپنا پیش کر رہے ہیں, وعدے کا ایفا اپنا بتا رہے ہیں, سچائی آپ سے بڑا کائنات میں کوئی سچا نہیں ہے,
کردار سازی آپ کی کافر دیکھ رہے ہیں، یقین آپ کا دیکھ رہے ہیں، وعدے کا ایفا آپ کا دیکھ رہے ہیں، مگر سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے نبی مان لو. سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا. اسی لیے کیا کہا حدیث قدسی میں، اللہ نے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اے حبیب میں پہچانا جاؤں تو میں نے تجھے خلق کیا. تو سرکار آئے تھے ہمیں توحید سمجھانے، ہمیں اللہ تک لے جانے کے لیے سرکار کا وسیلہ قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی. کچھ لوگ گئے تھے ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ، اللہ نے فوراً کہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو، اشارہ کہ ان سے کہہ دو اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تیری پیروی کریں، ڈائریکٹ نہیں آئے. تو سرکار نے فاران کی چوٹیوں پہ ایک اور سوال کیا تھا کہ کافروں سے کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں، دیکھیں کتنی بڑی فتح ہے اسلام کی، میں ان فتوحات جو آگے ہوئیں وہ سب عام، کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اپنوں سے کہلوانا تو بڑا آسان ہے نا، وہ کافر ہیں نہیں مانتے آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے ہم کہیں گے کہ لشکر آ رہا ہے، اور آقا کریم نے کہا اگر لشکر نہ آ رہا ہو قربان ہو جاؤں میں اپنے آقا پر. سارے کافر کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے تھے، لشکر پھر بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہر لمحے صادق اور امین پایا ہے. تو جس کو کافر صادق اور امین کہیں تو اسلام کی وکٹری، سرکار کی پوری زندگی اسلام کی وکٹری میں گزری. کیوں فتح کہتے کسے ہیں؟ ایک تو جہاد پہ سیف ہے نا کہ تلوار کا جہاد، ایک کردار کا جہاد جو ہے. سرکار نے جو فتح حاصل کیا آج اسلام کا غلبہ، اسلام جو سب سے یونیک ہے وہ میرے سرکار کے کردار کی وجہ سے ہے. اور سرکار نے وہ کردار پیش کیا کہ دنیا آج بھی جتنے دنیا کے ادیان کے رہبر ہیں ان کو دیکھ لیجئے، مگر میرے سرکار کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ سرکار کا نام لیتی ہیں تو دونوں لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. جی 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 سبحان اللہ. تو اسلام کی وکٹری، باقی جو اسلام کی فتوحات ہوئیں، اہل بیت کا کردار، مولا کائنات کا کردار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار، یہ جنگیں جس میں اسلام نے فتح حاصل کی، تو یہ ساری اسلام کی وکٹری تھی. میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اسلام عمل کا نام ہے، اسلام صرف دعوے کرنے کا نام نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا. زبان ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام پہ جو ہے وہ لڑتے ہیں، اسلام پہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اسلام پہ ہم جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اسلام پہ ہم پورے دنیا میں آگ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر اسلام پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اسلام پتھر مارنے کا نام نہیں ہے، اسلام پتھر کھانے کا نام ہے. بے شک بے شک. مفتی صاحب غزوہ بدر کو اسلام کی فتح کا سب کیوں کہا گیا، بنیادی مورا کیوں کہا گیا؟ ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام. اور وکٹری آف اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو وکٹری جسے کہتے ہیں کہ اسلام کی جو فتوحات کی جب بات کریں اسلامی طور پر تو وہ غزوہ بدر. اور غزوہ بدر جو ہے ہجرت کے دوسرے سال پیش آئی، رمضان مبارک کا پیارا مہینہ تھا. اور اس کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ابو سفیان ایک مال تجارت شام سے لے کر آ رہے تھے، اور رسول اللہ نے جب یہ اطلاع سنی تو حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ وہ مال جو کہ ظاہر سی بات ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی مکے میں ہوگی فلاں ہوگی تو انہیں وہاں روکا جائے. تو اتفاقاً جب صحابہ کرام یہاں سے جب یہ بات مکمل ہو کر جب یہ صحابہ کرام یہاں سے گزرے تو پھر یہ معاملہ مکے کی قریشیوں کو یعنی مشرقین کو پتہ لگ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا ہے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے. تو مشرقین نے یہ بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اور اپنے تمام صحابہ کرام ان کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن حضور نے وہ جو قافلہ تھا اسے روکنے کا ارادہ فرمایا تھا.
تو پھر مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ پوری تیاری شروع، کیونکہ پہلے سے بغض تھا، پہلے سے ہی جو ہے دل کے اندر قناعت تھی کہ کسی طریقے سے بھی یہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پورا ایک ان کے جتنے بھی آپ سرداران قریش کہہ لیں کہ وہ سرداران قریش جو تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. 1000 کا قافلہ تیار کیا اور پھر بدر کے مقام پر پہنچے. یہ وہ مقام تھا جہاں پر مسلمان کے وقت بڑا شارٹ میں مختصر کر رہا ہوں کہ 313 مسلمانوں کی تعداد ہے اور 1000 ان کی تعداد. وہاں گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھالے بھی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر زیادہ روایت میں آتا ہے کہ کسی کے پاس 2 گھوڑے یا 8 جو سفر کا سامان موجود ہے، تلواریں 2 یا 3 اس سے زیادہ نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہاتھوں میں جو درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ ہیں. اس میں ایک بات جو سب سے بڑا ایمانی جذبہ وہ بتاؤں میں آپ کو، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تم تعداد میں کم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائی. اب آپ یاد رکھیے گا کہ وہاں پر اگر 1000 کافر مشرکین ہیں تو اللہ تعالیٰ ان 313 کی جو مدد فرمائی، جو اسلام کی پہلی وکٹری تھی، یہاں تک کہ 5000 جو احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اترے اور انہوں نے مدد فرمائی. ابھی صحابہ کرام ٹہنیاں یا تلوار کو اٹھاتے ہی تھے، اس سے پہلے گردنیں کٹ جاتی تھی. تو مراد اب اس میں سمجھانا کیا ہے، اگر آپ کے اندر ایمان، اگر جذبہ ہو اور آپ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں تو یقین مانیں آج بھی اللہ ایسی مدد فرما سکتا ہے جس طرح جنگ بدر میں اللہ نے فرمائی. اور ساری بات کیا ہے، اسلام کی وکٹری بتاتی کیا ہے، فلسفہ بدر بتاتا کیا ہے، تعداد سے جنگ جیتی نہیں جاتی، جنگ جیتی جاتی ہے یکجہتی سے، ایمان سے اور ایک ساتھ ہونے سے. بالکل. اگلا سوال بھی میرا یہی ہے فاطمہ کہ کیا صرف اسلام کی فتح جنگوں کے ذریعے ہوئی یا امن، اسٹریٹجیز، رویے؟ دیکھیں بہت خوبصورت انداز میں دونوں علامہ حضرات نے اس کو ڈیفائن کیا. اور جو سوال آپ کا ہے اس طرف میں آؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک بہت خوبصورت پہلو نظر آتا ہے، وہ ہے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت بھرا انداز ہے، جو محبت بھرا کردار ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے بھی اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی. تلوار تو بعد میں اٹھائی گئی ہے نا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، انہوں نے کردار ایسا پیش کیا، جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ کردار ایسا، میں اس کو سم اپ کر کے بتا رہی ہوں کہ کردار ایسا پیش کر دیا گیا کہ جو کفار بھی ہیں وہ ان کو صادق امین مانتے ہیں. میں نے پہلے ایک بات کی تھی، سچائی. آپ کے اندر اگر سچائی ہے، یہ پہلو ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے نا، ہم نے ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنانا ہے، ہم نے اسلام کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، ہم نے اسلام کی تبلیغ کے دین کا جو کام ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا صرف تلوار ہی کافی ہے یا ہمارے کردار کافی ہے، یا ہماری پیورٹی کافی ہے. تو ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو محبت فاتح عالم ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے کردار کو پیش کیا. پھر دوسرا پہلو دیکھتے ہیں عاجزی، انکساری اور توکل. یعنی کہ آپ دیکھیں جنگ بدر کا موقع ہے اور جو ہے مال و اسباب کی بھی کمی ہے اور جو ہے جو سپاہی ہیں وہ بھی کم ہیں اور جو کفار ہیں ان کے زیادہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پہ یقین ہے اور جو وہ دعا کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی طرف میں آؤں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو وہ دعا کرتے ہیں اور وہ عاجزی جو ہے، وہ انکساری جو ہے، وہ اللہ کو وہ عاجزی انکساری کا پسند آنا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ جو اللہ کا نور ہے اس کو جنگ بدر میں تمام رحمت نے گھیرا لے لیا ہے. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक वंस अगेन। विक्ट्री ऑफ इस्लाम पे बात हो रही है। सफ़र के महीने को भी बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। फातिमा, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, मैं बात को वहीं कंटिन्यू करूँगी कि अल्लाह की रहमत जैसे बारिश है ना, वो बारिश तो तमाम आलमीन पे बरस रही है। अब वो सैराब वही दिल होता है जो कि ज़रखेज़ होता है। हमें इससे ये पॉइंट लेना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तालीमात दे रहे हैं कि भले कोई सा भी मुकाम हो, कोई भी बड़ी मुश्किल हो, आप अगर अल्लाह से सच्ची लौ लगा लेते हैं और अल्लाह के आगे सरवजूद होते हैं और अपना तमाम मुश्किलात को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, तो फिर गैबी मदद भी आती है। ठीक है। और फिर जो कंकरियाँ जो हैं वो अपने हाथों में लेके जब फेंकते हैं कफ़ार पे, उनकी आंखों में जाती हैं, तो वो थोड़ी सी हैं, लेकिन आप देखें वो सारे सबकी आंखों में चली जाती हैं। ये क्या है? ये माइंड ब्लोइंग मौज़ात जो हो रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत का एक ऐसा नमूना है कि जो हमें बता रहा है कि अल्लाह पे तवक्कल जो है वो ऐसी विल पावर है इंसान की, अगर वो उसको अपना लेता है तो बड़े बड़े जो मुश्किलात से वो पार हो जाता है। मौलाना साहब, मुझे बताएं कि नफ्स पे काबू रखना ये भी क्या फतह है इस्लाम की? बहुत अच्छा सवाल किया। और नफ्स पे जिसने काबू पा लिया, गुस्से पे, नफ्स पे, जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, उसने अपने रब को पा लिया। इससे बड़ी फतह जो है, विक्ट्री जो है इस्लाम की, ये सबसे बड़ी विक्ट्री है कि अपने नफ्स को इंसान काबू में कंट्रोल में करे। ठीक है ना। और मुझे ये याद आ रहा है कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अपने नफ्स पे अगर आज का इंसान काबू पा ले, इस दौर बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है। फिर नफ्स जो है बहुत बड़ा जिहाद है। और जिसने अपने नफ्स पे काबू कर लिया, यकीन माने वो इंसान कामिल बन जाएगा। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम दुनिया में रहो तो लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करें। क्या बात! ये विक्ट्री है इस्लाम की। ये विक्ट्री है कि जब तक जिंदा रहो तुमसे लोग मिलने की तमन्ना करें। ये ना कहें कि तुम्हें देख के रास्ते से हट जाएं कि कौन आ रहा है, इसके शर से मैं महफूज रहूं, सही कह रही, इससे मैं डरूं, कहीं मेरी तौहीन न कर दे, कहीं मेरी बेइज्जती न कर दे। और जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे फिराक में गमगीन हो। ये है इंसान की दुनिया में कामयाबी। यही विक्ट्री ऑफ इस्लाम है, यही इस्लाम की फतह है। और इस्लाम किरदार का नाम है, जैसे मेरी बहन ने कहा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, फुतूहात वो कि खैबर को 2 उंगलियों पे उठा लिया, वो कमालात सहाबा इकराम के, वो विक्ट्री। मगर आज के दौर में असर हाजिर में विक्ट्री यही है कि अपने नफ्स का मुहासबा करें। अच्छा, एक बात बता दीजिए, आपने कहा कि कोई इंसान तुमसे मिलने की तमन्ना करे, लेकिन सॉरी, एक मेरा इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आप अच्छे हैं, आप ख्याल भी करें, लेकिन अगर आप किसी को, कोई आपके साथ कुछ कर रहा है, तो क्या उसको आप सही बात समझा के ये नहीं कह सकते कि मतलब तेज़ तरारी से इंसान को समझाना? या मेरी एक आदत है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ब्लंट तरीके से समझा देती हूँ। मिलने की बात वो अलग होती है, लेकिन अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसको ब्लंट तरीके से बताना है कि ये आपने ज्यादती की और ये गलत की है। बिल्कुल। अपने तो अब लोग मुझसे इसलिए ना मिले। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई ना। ये तो एक अलग चीज़, ये तो आपकी सच्चाई है कि ये आपकी सच्चाई है और ये आपका बड़ापन है कि आप एक इंसान को एहसास दिला रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात पे लोग, मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरी बहनें भी कहती है कि तुम ना कभी कोई बात दरगुजर भी करो, छोड़ दो, हर किसी को उसके घर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। घर तक पहुंचाने का आपके दिमाग में ये ना हो कि मैं उसकी तौहीन, सच्चाई। हाँ, अगर ये आप कर रही हैं तो ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। अच्छे कामों की तरफ जो है बुलाना और बुरे कामों से रोकना। जैसे कहते हैं ना, ठीक है ना, स्टेट अवे कह देना इसको, कि बहुत से लोग स्टेट अवे कह देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, वो अगर बर्दाश्त कोई कर लेता है तो उस पर अजर जरूर मिलता है, मगर अगर नहीं बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो आप उससे कह रहे हैं तो उसमें जहन में ये रखें कि जो मैं कह रही हूँ हो सकता है कि मेरे कहने से इसकी इस्लाह हो जाए। हाँ। तो अगर जब ये जहन में होगा कि मैं इसकी इस्लाह चाह रही हूँ तो यकीनन आपको कामयाबी होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई ह्यूमिलेशन करता है, किसी की तौहीन करता है, किसी को 24 घंटे टॉर्चर करता है, उस इंसान के साथ तो मिलना वाकई
آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ انسان خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ اچھا میں عرض کر دوں آپ سے؟ جی جی ٹھیک. پہلی بات یہ جو آپ نے فرمایا کہ نفس کے خلاف جو ہے اگر وہ کرتے وہ وکٹری کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے گزر رہے ہیں, میرے آقا نے فرمایا اب تم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو. اچھا. تو صحابہ کرام یا رسول اللہ اس سے بڑا جہاد کیا؟ فرمایا جہاد بن نفس, یعنی اپنے نفس کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بات سے آپ کا نفس خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کسی کی دل آزاری جو دل آزاری کر, تو پھر آپ دل آزاری. لیکن اگر آپ کی بات سے کسی کی اصلاح ہو رہی ہے اور اصلاح توہین آمیز نہیں ہے یا سب کے سامنے نہیں ہے, ہاں جی, تو اصلاح برائے تنقید اور اصلاح برائے نفس یہ مختلف ہے. اب تنقید برائے تنقید اور اصلاح برائے تنقید میں کیا فرق ہے, اس کی طرف میں آپ لوگوں کو پہلے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ نفس جو ہے اس کے 3 طبقے اللہ نے بنائے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. بالکل. اب آپ اپنے آپ کو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. نفس امارہ کیا ہے؟ امارہ وہ ڈھیٹ نفس ہے, آپ کو کچھ بھی کہہ دیں آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہے. صحیح ہے. دوسرا ہے نفس لوامہ. لوامہ سے مراد ملامت کرنے والا, جو کبھی آپ نے کسی کو بلا وجہ ڈانٹ دیا پھر بعد میں شرمندگی یار یہ تو زیادتی ہو گیا, اسے کہتے ہیں ملامت والا, کہ خود ہی ریگریٹ ہو گیا. تو یہ ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے نفس مطمئنہ, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف. تو یہ نفس مطمئنہ ہے جسے اللہ فرماتا ہے میری جنت میں داخل ہو جا, میرے بندوں میں داخل ہو جا. صحیح. تو اب آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا آپ کی باتوں سے کسی کی اتنی دل آزاری تو نہیں ہو رہی کہ اب آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ کوئی ٹونٹ کرے, بار بار آپ کی توہین کرے. سب سے پہلی بات کہ آپ قرآن نے فرمایا قالوا سلاما, کہ اگر ایسا شخص ملے جو آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا تو بار بار آپ کو ضرورت نہیں کہ اس کے پاس جائے, سلام کر کے آپ آگے بڑھ جائیں. آپ اس سے اتنا گہرا تعلق نہ رکھیں جو آپ کی دل آزاری بڑھتی جائے, لیکن آپ اپنے الفاظات اس کے اوپر ضائع بھی مت کریں, کیونکہ آپ کے الفاظ ضائع ہونے سے کیا ہوگا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑنا, آپ کا وقت ضائع ہوگا, آپ خود ڈپریشن ہوں گے اور آپ کی باتوں کے الفاظ کے وزن ختم ہو جائے گا. وزن ختم ہو. اب ایک بات جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جائے. مثال کے طور پہ نفس کو میں ایک مثال تو نہیں, آپ سمجھیے گا. ابھی آمنہ بہن کا دل چاہ رہا ٹھنڈا پانی پینا ہے, نہیں پی رہی, گرم پانی پی لو, کیا مسئلہ ہے؟ گرم پانی پی سکتے ہیں نا. جب آپ نے گرم پانی کیا تو آپ نے نفس کے خلاف کام کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. چائے کوئی مذائقہ نہیں. پہلے آپ جائز کاموں سے اپنے آپ کو روکنا شروع کریں. صحیح. جب آپ کی یہ پاور ہو جائے کہ آپ جائز کام, چائے نہیں بھی پی رہے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, تب آپ کے اندر وہ پاور آ جائے گی کہ آپ وہ کام جو کہ ناجائز اس پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں. صحیح. تو یہ طریقہ ہے نفس کے خلاف جہاد کرنے کا. جی فاطمہ. اچھا میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گی اور آپ کے سوال کی طرف آؤں گی. اور سوال کیا, یہ کیفیات ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. جی ٹھیک ہے. پہلے تو اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی جیسے آپ نے کہا کہ میرے والدین یا کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں اصلاحی پہلو سے کہ یہ نہیں کرو, تو اس پہ غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہمارا وے آف ٹاکنگ ایسا ہو, ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی, یعنی آپ کی بات صحیح ہے, آپ کا دل مطمئن ہے, آپ اس کو وہ بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن طریقہ آپ کا غلط ہے. آپ اپنے طریقے کو تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو, تھوڑا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ ول پاور ہے تو آپ کر لیں. نہیں تو جو مفتی صاحب نے بات کی نا کہ سلام کیا اور سائڈ کر لیا, یہ دو وے ہیں. یا تو آپ اپنے اندر وہ ول پاور لائیں کہ آپ کے اندر اتنی برداشت ہے کہ اپنے طریقوں کو تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کہ آپ اس کو سمجھا سکیں. نہیں تو پھر سلام دعا کریں اور نکل جائیں. سلام برائی میں بھی نہیں پڑھتے ہیں, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ پھر آپ کی بچت ہے. اس طریقے سے آپ نہ اریٹیٹ نہیں ہوتے نہ, کیونکہ جس کی جو فطرت ہے وہ اس فطرت پہ رہے گا. ٹھیک ہے. پن کرے گا آپ کو. وہ آپ کی جو ہے نا وہ جو مطلب ایک گناہ میں آپ پڑ جائیں گے اور ایک طریقے سے آپ اندر سے اریٹیٹ بھی ہو رہے ہیں, پریشان ہو جائیں گے, وہ آپ کے لیے نقصان دہ, اس کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ وہ تو اپنی فطرت پہ قائم ہے. صحیح. بالکل. بہت بہت شکریہ. جی جی آپ لوگوں کی طرف یہ تھی میسیجز کی طرف. پہلے حضرت آپ بیان فرمائیں, میں ایک بات یاد کرتی ہوں سفر کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے ایک میسیج. سفر کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ان ساری باتوں سے نکلیں
اور سفر کے مہینے میں جو اس کے برکات ہیں، جو اس کے اسلام نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں، اور میسیجز کر کے خواتین ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنگ کرنا چھوڑ دیں کہ بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ رحمتی نازل کرے گا۔ اور دوسری بات، آخری بات میں یہ کہوں گا کہ وکٹری آف اسلام کے اس پہ یہ کہوں گا کہ پروردگار غزوہ کے مسلمانوں کی مدد کرے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ہم میں اتحاد، اتفاق، محبت، اور ہمارے پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ جی جی دیکھیں قرآن نے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والے وہ ہیں جب غصہ آئے تو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور احسان کر دیتے ہیں۔ یہ تین کیٹیگری ہے، آپ یہ اپنائیں گے نا آپ اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیں گے، تو اس لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، جمعہ سب کو بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ منڈے کو ملیں گے، ہیو اے لولی ویکینڈ۔